बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि सूफ़ीज़म या इस्लामिक तसव्वुफ़ और रिलीजन को समझने के लिए हम बजाय इसके कि किसी भी चीज़ को दिल चाहने पे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की बजाय इसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को देखें कि कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ से शामिल हुई हैं, और अगर कभी ख़ास तौर पे इस्लामिक सूफ़ीज़म के जो सरकर्दा लोग हैं वो इसके एहया के लिए या इसकी कोई डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहें तो इन एस्पेक्ट्स को भी मद्देनज़र रखा जाए। तो आज की जो कोशिश है वो मिथोलॉजी के हवाले से है कि कैसे मिथोलॉजिकल जो उनसे आइडियाज़ और कंसेप्ट्स हैं इन्होंने ख़ास तौर पे सूफ़ीज़म और वो भी इस्लामिक सूफ़ीज़म को इम्पैक्ट किया, और किस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद असल में इस्लामिक सूफ़ीज़म या रिलीजन में मौजूद नहीं थीं वो इसके अंदर दाखिल हो गईं। तो सबसे पहले हम मिथोलॉजी की थोड़ी सी डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। मिथोलॉजी असल में ग्रीक वर्ड, दो वर्ड्स हैं, मिथोस एंड लोगोस, इससे बना है, जिसके मायनी है, मिथोस से मायनी है स्टोरी या लेजेंड, और जो सा दूसरे वाला पार्ट, लोगो वाला पार्ट है, उससे हम कंसिडर करते हैं उसको स्टडी ऑफ, यानी कि मिथोलॉजी बन गया स्टडी ऑफ स्टोरी या स्टडी ऑफ लेजेंड। इंसान ने जब से होश संभाला है या अक़ल को इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से ही मैथोलॉजिकल जो आइडियाज़ और कंसेप्ट्स हैं इसने पैदा कर लिए थे। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि असल में जो बेसिक चीज़ है वो कल्चर है। हमारे यहाँ पे नॉर्मली कल्चर को नाच गाना या इस तरह की कोई एक्टिविटी समझा जाता है, जबकि कल्चर असल में किसी भी माशरे का जो इस किस्म की भी बिलीफ्स, कंसेप्ट्स, चाहे वो मजहबी हों, गैर मजहबी हों, रस्म व रवाज के हवाले से हों, शादी ब्याह से, दफनाने से, पैदाइश से, किसी भी किस्म के जो उनसे कंसेप्ट्स हैं जिसको ख़ास तौर पे किसी एक माशरे में मखसूस अंदाज में प्रैक्टिस किया जाता है, वो कल्चर कहलाता है। कल्चर ही वो चीज़ है जिसके अंदर से मैथोलॉजी डेवलप होती है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि मैथोलॉजी वो चीज़ है जो कल्चर को एक आइडिया या फ़िलॉसफी देती है, जिसके तहत वो अपनी एक यूनिकनेस को डेवलप करता है और अपने आप को मेंटेन करता है। हमारे यहाँ पे हम जिस तरह जानते हैं कि बहुत ग्रीक मैथोलॉजी को ख़ास तौर पे और इंडियन मैथोलॉजी मशहूर हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ी सुनी हुई हैं। इसके अलावा तकरीबन तमाम अक़वाम की मैथोलॉजी मौजूद है, जैसे नॉर्डिक यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, इजिप्ट की, चाइना की, यानी कि कोई भी ऐसी कौम नहीं है जहाँ पे मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ या मैथोलॉजिकल कंसेप्ट्स डेवलप ना हुए हों और उसके मुताबिक कल्चर ने इम्पैक्ट ना लिया हो। हमारी ये जो सी गुफ्तगू है ये इस तौर पे होगी कि हम ये देखें कि मैथोलॉजी को हम नॉर्मली आम कहानियाँ या झूठ समझते हैं, जबकि मेरे ख़्याल के मुताबिक अर्लीस्ट जो साइंस और फ़लसफ़ा था वो मिथोलॉजी ही था। क्योंकि मिथ से मुराद यहाँ पे ये है कि आप किसी भी चीज़ की रीज़न को कैसे डेवलप करते हैं, यानी कि ये वो वक्त है कि जिसके अंदर साइंसिस और फ़लसफ़े ने जन्म नहीं लिया था। इंसान अपनी मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ को डेवलप करके चीज़ों को डिफ़ाइन करता था कि ये चाँद तारे क्या हैं, हम क्यों पैदा हुए, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, ज़िंदगी कैसे डेवलप हुई। इस किस्म के तमाम बिलीफ्स को या कनेक्टिविटीज़ को मिथोलॉजी ने ही पुर करने की कोशिश की। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि मिथोलॉजी हमारा अर्लीस्ट वो लॉजिक है जिसके तहत हम किसी चीज़ को जानने, मानने या उसको प्रैक्टिस करने पे मजबूर हो जाते थे। तो इसी तरीके से जो अर्लीस्ट लोग हैं, यानी कि मज़ाहिब, वो जो बड़े मज़ाहिब हैं उनके बनने से पहले भी मिथोलॉजी मौजूद थी, बल्कि बाज़ मज़ाहिब ऐसे हैं जिसमें ख़ास तौर पे हिंदुइज़म, जिसके अंदर मिथोलॉजी और मजहबी जो सा रुझान है वो एक किस्म का इकट्ठा ही शुरू हुआ है। इसके अंदर हम ये जानते हैं कि मिथोलॉजी के अंदर ख़ास तौर पे देवी देवताओं का कंसेप्ट होता है
جو ان کے خیال کے مطابق اس دنیا یا زمانے کو چلا رہے ہیں، یا ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بارش بھی برسائیں، پیدائش کا بھی بندوبست کریں، آگ کا بھی بندوبست کریں، جنگ و جدل کا بندوبست بھی کریں، رزق کا بھی بندوبست کریں، ہر طرح کی یعنی کہ جو چیز ہے اس کے لیے مختلف گاڈس اینڈ گاڈسز کا کنسیپٹ ڈیولپ کیا گیا تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تمام قسم کی اقوام کی جتنی بھی میتھالوجیز تھیں، ان کے یہاں پہ ہمیشہ سے ایک بڑے خدا کا یا بڑے گاڈ کا ایک کنسیپٹ موجود تھا، جیسے کہ گریک میتھالوجی کے اندر زیوس، انڈین میتھالوجی کے اندر برہما یا وشنو، اسی طریقے سے ایجپٹ کے اندر، چائنا کے اندر، آپ کو نارڈک میتھالوجی کے اندر ایک سپریم گاڈ کا کنسیپٹ ضرور نظر آتا ہے، جس سپریم گاڈ کے اسسٹنس کے طور پر دوسرے دیوی دیوتا ہوتے ہیں جو اس کی رپورٹنگ میں ہوتے ہیں اور وہ زمانے کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کنسیپٹ کو تقریباً کیونکہ یہ ہر طرح کے کلچر کے اندر موجود تھا، تو ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ جس کے اندر مختلف کلچرز نے جب ان کلچر کے لوگوں نے ٹریول اور خاص طور پہ تجارت کے لیے ٹریولز کرنے شروع کیے، تو ایک جگہ کا جو کلچر تھا یا جو میتھولوجیکل کنسیپٹس اور تھاٹس تھے وہ دوسری جگہ پہنچے، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ان تمام میتھولوجیکل کنسیپٹس نے مختلف اقوام کی نئی زاویے اور نئی شکلیں اختیار کیں، کیونکہ ایک جگہ کا کنسیپٹ دوسرا جب اس کو اٹریکٹ ہوتا اس کے اندر سے تو وہ ایک نئی چیز ڈیولپ کرتا تھا۔ کیونکہ کلچر یا میتھالوجی تقریباً زندگی کے تمام چیزوں کو احاطہ کر رہی ہوتی ہے، تو مذہب اور روحانیت بھی اس کی ایک بیسک چیزوں میں سے ہے، کیونکہ خاص طور پہ میتھالوجی کے جو بڑے میجر کام ہوتے ہیں اس میں سے ایک کام کریشن آف یونیورس کا ایک ریزن نکالنا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے اور کس طریقے سے بنی۔ اسی وجہ سے ہمیں تمام اقوام کی میتھالوجی کے اندر کریٹر گاڈ کا یا کریشن کی کہانیاں ملتی ہیں، جس کے تحت انہوں نے بغیر کسی سائنس اور فلسفے کے اور بغیر کسی سٹرکچرڈ ریلیجن کے اپنی اپنی ایک سٹوری بنائی ہوئی تھی کہ کس طرح سے دنیا بنی، کس طرح سے جو گریٹ گاڈ ہے یا جو بڑا دیوتا ہے اس نے کیسے دنیا کو تخلیق کیا۔ اس کے مطابق وہ اپنے دوسرے سب کلاسز یا دوسرے کنسیپٹس اور کلچر کو ڈیولپ کرتے تھے۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے، جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، نئے سننے والوں کے لیے اب دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق میتھالوجیز یا مذہب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کلچر ڈیولپ کرتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی کوشش، اپنی جستجو اور فلنگ دا بلینکس کے لیے چیزوں کی سٹوری ڈیولپ کر کے اس کی میتھالوجی بنا لیتا ہے۔ اور ایک الہامی مذاہب ہیں جس کے اندر کریشن آف یونیورس، کریشن آف دا ورلڈ، دنیا کیسے بن رہی ہے، کون چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہی ہے، اس طرح کے الہامی مذاہب اپنی کتابوں، صحیفوں یا ڈائریکٹ گاڈ کے ساتھ پرانے زمانے میں پروفٹس یا دیوتاؤں کی کمیونیکیشن سے حاصل ہوتا تھا۔ تو یعنی کہ شروع سے ہی ہمیشہ سے ہی ایسا طریقہ کار نظر آتا ہے جس کے اندر انسان خود سے مذہبی جو ان سے خیالات ہیں ان کو بھی جنم دیتے رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی الہامی یا الوہی طاقتیں جو ان سی تھیں ان کی تشریح یا ان کی انڈورسمنٹ یا ان کی ریجیکشن کرتی رہی ہیں۔ یہ تمام کام مل جل کر ہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ تصوف یا اسلامک صوفیزم کے بارے میں ہے۔ میں آج آپ کو ایک چیز اور پریزنٹ یہ کرنے لگا ہوں کہ کیسے میتھالوجی اور خاص طور پہ ایشنٹ جو سی میتھالوجی ہے اس نے اسلامک صوفیزم کو بھی کیسے امپیکٹ کیا، اور اسلام جو سا تھا ایک مختلف نوعیت کی کنسیپٹ سے اور کلچرل بھرمار سے ایک قسم کا امپیکٹ اس نے حاصل کیا، اور بعض چیزیں اس کے اندر نئی ڈیولپ ہو گئیں۔ اس کے لیے میں مثالیں تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں کافی عرصے سے میتھالوجی کا اسپرچویلٹی پہ اثرات کے متعلق سٹڈی کرتا رہا ہوں، لیکن آج کی اس گفتگو کے اندر میں آپ کو صرف 3 مثالیں دوں گا، جس سے یہ بات میں اپنا خیال پیش کروں گا کہ کیسے میتھالوجی کا یا میتھولوجیکل کنسیپٹس کا اسلامک صوفیزم پہ ایک امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اگر یہ کنسیپٹ دیکھیں
کہ جو سا ہمارے یہاں پہ صوفیوں کے یہاں ایک کنسیپٹ ہے اسپرچل بیوروکریسی کا، جس کے اندر اخیار، ابدال، کتب، غوث وغیرہ ہوتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے ہی یہ کنسیپٹ جو سا باروڈ لگتا ہے میتھولوجیکل تھاٹ کے اندر، کہ جہاں پہ ایک بڑا خدا، یہاں پہ ایک بڑا جو سا عہدہ غوث کا ہے، اس کے مطابق وہ تمام کی تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ کے خدمت کے کرتے ہوئے چلا رہا ہے، اور ابدال، اخیار وغیرہ جو ایک اس کی سب پوسٹ ہیں اس اسپرچل ہیرارکی کی، وہ اس کی مدد کر رہی ہیں۔ مجھے جتنا میں نے آج تک قرآن یا حدیث پڑھا ہے، مجھے اسپرچل بیوروکریسی کا کنسیپٹ قرآن حدیث سے نہیں مل سکا۔ اسی وجہ سے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو اسپرچل بیوروکریسی کا کنسیپٹ ہے، یہ ایک میتھولوجیکل تھاٹ ہے جو ان سا اسلامک تصوف کے اندر داخل ہوا ہے۔ دوسری مثال میں دینا چاہوں گا خانقاہی نظام میں شیخ اور مرید کے کنسیپٹ کا۔ یہ شیخ کا جو کنسیپٹ ہے، شیخ کا کنسیپٹ میں کیونکہ اس کو ماننے والا بھی ہوں اور اس کو جینون بھی سمجھتا ہوں، لیکن بعض چیزیں شیخ اور مرید کے تعلق کے اندر ایسی ڈیولپ ہو گئی ہیں جن کی روٹس یا کلاسز بھی مجھے اصل میں اسلامک تصوف کی بنیاد کے اندر میتھولوجی کی لگتی ہیں۔ جیسے شیخ کو معصومن علی الخطا سمجھنا، ہم یہ بات مانیں یا نہ مانیں، اصل میں صرف معصومن علی الخطا کا جو کنسیپٹ تھا وہ رسول، پیغمبروں اور نبیوں کے لیے تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کے صورت کے اندر، چاہے صحیفہ ہو، چاہے زبانی کلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا پہنچانا ایک ان کی ذمہ داری تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں ہوتے ہیں، اور اس قسم کی کوئی غلطی جس کے تحت پیغام رسانی کے اندر کوئی ایرر آ سکے، اس سے ان کو محفوظ کر کے معصوم علی الخطا بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی غور کریں تو ہمارے معاشرے میں اہل تشیع کے اندر یہ معصوم علی الخطا کا مقام جو سا ہے وہ امامین علیہ السلام کو بھی دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اسلامی تصوف کے اندر تقریباً تمام مرید اپنے شیخ کو معصوم علی الخطا سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کو ایک انسانی جو بنیادی وصف ہے، جی ہاں میں غلطی کرنے کو وصف ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ انسان کی خوبصورتی یہ ہے فرشتوں کی نسبت کہ یہ غلطی کر سکتا ہے، غلطی کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، یہ غلطی کر سکتا ہے پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جبکہ فرشتے جو ان سے ہیں ان کے اندر نا کا یا نفی کا یا گناہ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ دیٹ از وائی انسانوں کا مقام فرشتوں سے بہتر طور پہ پایا گیا یا دیا گیا یا مانا گیا، کیونکہ یہ وہ سپیشی ہے اللہ تعالیٰ کی جو غلطی کرنے پہ قادر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اس چیز کو پہ قادر ہے اور کوشش کر سکتی ہے کہ اپنی غلطیوں کو سدھار سکے۔ دیٹ از وائی میں انسان کو غلطی کا پتلا ہونے کی وجہ سے ایک ایج دیتا ہوں اور اس کو وصف سمجھتا ہوں۔ لیکن اسلامی تصوف کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ تمام شیخین یا تمام تصوف کے اندر ایسا ہے، لیکن ایک کثرت سے ہر مرید جو ان سے ہے اپنے شیخ کو معصوم الخطا سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سب سے بڑی ٹریجڈی لائف کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا شیخ جو بھی کہے، جو بھی کرے، دونوں صورتوں کے اندر کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ میرا شیخ جو ان سے ہے وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کی ہر بات اور ہر عمل کو جسٹیفائی کرتا ہے، چاہے اس کو سمجھ آ بھی رہی ہو کہ یہ بات جسٹیفیکیشن کے بغیر ہے۔ تیسرا جو کنسیپٹ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا جو میتھولوجی سے آیا ہے، وہ میرے خیال کے مطابق مزارات کا کنسیپٹ ہے۔ نارملی جو لوگ تصوف کے خلاف ہیں وہ تو اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں یا اس کی ایک شیپ بناتے ہیں مزارات کی بت پرستی کے ساتھ۔ میں اس کو بت پرستی کا نتیجہ نہیں سمجھتا، بلکہ جینزم اور خاص طور پہ بدھزم کے اندر جو سٹوپا کا کنسیپٹ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سٹوپا کی جو میتھ ہے
اس متھ نے مزار کے کنسیپٹ کو اسلامک تصوف کے اندر ڈیولپ کیا ہے۔ اسٹوپا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بدھزم کے اندر جو کلچرلی سے زیادہ ریلیجس سیکرڈ ترین جگہ ہوتی ہے عبادت کے لیے، وہ اسٹوپا کہلاتی ہے، کیونکہ اسٹوپا کے متعلق یہ نظریہ ہوتا ہے، یہ متھ ہوتی ہے کہ اسٹوپا کے اندر جو ان سے بدھا ہیں ان کی روحانیت موجود ہے اور وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہے، آپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہے، اور اسٹوپا کے مقام کے اوپر، یعنی کہ اسٹوپا کے اسپیشل مقام کے اوپر عبادت یا ریاضت کرنے کی وجہ سے آپ اسٹوپا کی وجہ سے بدھا کی روحانیت سے ٹریننگ لیتے ہیں اور اس سے مدد لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے ہیں اسپرچولی۔ کچھ اسی طرح کا کنسیپٹ اگر آپ غور کریں تو مزارات کے اندر یہ جو قبر والی جگہ ہے اس کو بھی یہی کنسیپٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے فلاں برگزیدہ ہستی، بزرگ، پیر، ہمارے شیخ یا اس طرح کی کوئی بھی جو اسپرچول گائیڈ والی شخصیت ہے ان کا جو یہ مزار ہے یہاں پہ وہ موجود ہیں، یعنی ان کی اسپرچویلٹی موجود ہے، اور اس اسپرچویلٹی کے تحت ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے یا کنیکٹ کر کے اسٹوپا کی طرح ویسے ہی ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اسپرچولی ہم اپنے آپ کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو میں پچھلے 2-3 ایپیسوڈ سے کر رہا ہوں، چاہے وہ نیورو سائنس کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ نفسیات کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ڈارک سائیکالوجی کے حوالے سے ہیں، چاہے آج میں نے میتھولوجی کے حوالے سے بات کی، میں اصل میں صرف اور صرف یہ بات پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فی الحال ہم کم از کم اتنا ضرور سیکھ لیں کہ کسی چیز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کسی ریشنیل یا لاجک پہ کیا جائے، پسند ناپسند پہ نہ کیا جائے۔ ہاں، دوسری سٹیج کے اندر اگلی ویڈیوز کے اندر جو مجھے دین اسلام کی سمجھ آئی، جو مجھے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آئی، جس کی وجہ سے بعض چیزوں کو میں نیورو سائنس کے کھاتے میں ڈالتا ہوں اور بعض چیزوں کو میتھولوجی میں ڈالتا ہوں، اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اجازت، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔